अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोग को एसवीटी समर वेकेशन टास्क एक्सप्लेन करा रही हूँ अप्रैल मंथ की। और मई मंथ की एसवीटी आप लोगों ने 2 मई को स्कूल से रिसीव करनी है। और ये एसवीटी आप लोगों ने ज़रूर करनी है क्योंकि इनके मार्क्स होते हैं, ठीक है। मई मंथ की एसवीटी की भी मार्क्स हैं और अप्रैल मंथ की एसवीटी के भी मार्क्स है, तो आप लोगों ने ये एसवीटी ज़रूर करनी है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। मानी लिखें। आया होना, अफू दरगुजर, बेत, बैतुलमाल, रज़ा, रफ्ता रफ्ता। स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने यहाँ पर अल्फाज मानी पहले से लिखे हैं, आप लोग अपने साथ मानी जल्दी से शाबाश नोट करें। आया होना, ज़ाहिर होना, अफू दरगुजर, माफ़ करना, बैतुलमाल, सरकारी ख़जाना, बेत, घर, रज़ा, मर्ज़ी, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। ये हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अब आ जाएं सवाल नंबर 2 की तरफ। मंदरज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला है बहादुरी, पहला लफ्ज़ है बहादुरी, सख्ती, मदावा, शाना बशाना, खिदमत खल्क, निस्बुल ऐन, हिजरत, परवरिश, खुशहाल, नाख्वानदा। अच्छा, आपके लिए मैंने यहाँ पर जुमले बनाए हैं, आप लोग अपने साथ नोट करें। बहादुरी, अली बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला कर रहा था। दूसरा है सख्ती, वालिदैन को अपने बच्चों पर बेजा सख्ती नहीं करनी चाहिए। तीसरा लफ्ज़ है मदावा, मदावा की मानी है इलाज। अब्दुलसत्तार ईदी मुश्किल वक्त में, ये मैं आपको नज़र आ रहे, मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, मैं मुश्किल वक्त में ज़रूरतमंदों के दुखों का मदावा बनते। अब्दुलसत्तार ईदी मुश्किल वक्त में ज़रूरतमंदों के दुखों का मदावा बनते। अब परवरिश पालना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की परवरिश का ज़िम्मा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। खुशहाल, अच्छे हाल में रहने वाला, सन्नती तरक्की की वजह से कारखानों में काम करने वाले खुशहाल हो रहे हैं। नाख्वानदा, नाख्वानदा की मानी है अनपढ़, मज़दूरों के हालात बेहतर नहीं हैं क्योंकि वो नाख्वानदा हैं, अनपढ़ हैं। शाना बशाना, साथ साथ, शाना बशाना की मानी है साथ साथ। दीन की तबलीग में सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाना बशाना रहें। खिदमत खल्क, लोगों की खिदमत, अल्लाह ताला खिदमत खल्क से बहुत खुश होता है। फिर है हिजरत, हिजरत की मानी है नकल मकानी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। निस्बुल ऐन, ज़िंदगी का मकसद, आला मकसद, मैंने खिदमत खल्क को अपना निस्बुल ऐन बनाया है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, अल्फाज जुमले हो गए। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। सवाल नंबर 3 है, दिए गए उन्वानात पर एक एक पैराग्राफ लिख के, हम सिर्फ एक एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने इन 2 उन्वानात पर एक एक पैराग्राफ लिखना होगा। मैं आप लोगों के लिए पहले से लिखवा चुकी हूँ, तो आप लोग अपने साथ नोट करें। पहला है माह रमज़ान, रमज़ान का जो महीना है उसकी फ़जीलत, और दूसरा है ईद उल फ़ितर। माह रमज़ान की फ़जीलत, इस तरह आप लोग नोटबुक में हेडिंग देंगे और फिर लाइन छोड़ के पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। रमज़ानुल मुबारक में बारगाह इलाही से रहमतों और बरकतों की बारिश होती है। ये मुहावरा है, ठीक है। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी का है। माह रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े
کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو اور جھوٹ، فریب، دھوکہ اور حق تلفی جیسی برائیوں سے بچے۔ یہ تو ماہ رمضان کی فضیلت پہ ہم نے ایک پیراگراف لکھ لیا۔ اب ہم عید الفطر پر ایک پیراگراف لکھنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اس طرح ہیڈنگ دینی ہے عید الفطر اور پھر لائن چھوڑ کے سیکنڈ لائن میں آپ لوگوں نے فنگر گیپ چھوڑ کے شروع کرنا ہے۔ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ایک مذہبی خوشی کا تہوار مناتے ہیں جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یکم شوال کو منایا جاتا ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی خوشی، جشن، فرحت اور چہل پہل کے ہیں، جبکہ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، یعنی روزہ توڑنا یا ختم کرنا ہے۔ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک عید الفطر پہ ایک پیراگراف ہو گیا۔ ہم اگلی کوشچن کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں یہ نوٹ کریں اور پھر ایس وی ٹی والی نوٹ بک میں نیٹ آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا۔ اب سوال نمبر 4 ہے، مضمون لکھے۔ مضمون ماحول کی آلودگی۔ تو آپ لوگ شاباش اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اس طرح ہیڈنگ دینی ہے مضمون ماحول کی آلودگی، پھر لائن چھوڑ کے نیکسٹ لائن میں فنگر گیپ چھوڑ کے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے۔ ہمارے ارد گرد ہوا، پانی، زمین اور نباتات، پودے، جو کچھ موجود ہے یہ ہمارا ماحول ہے۔ ہر ماحول میں ایک قدرتی توازن ہوتا ہے اور اس قدرتی توازن کا بگاڑ یا برقرار نہ رہنا ہی دراصل ماحول کی آلودگی کہلاتی ہے۔ یہاں تک پہلا پیراگراف ہو گیا۔ اب دوسرا پیراگراف، ماحول کی آلودگی کے مختلف اقسام ہیں، جیسے فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور صوتی آلودگی، شور کی آلودگی۔ یہ تمام قسم کی آلودگی جانداروں کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ آلودگی کے بہت سے اسباب ہیں، ریزن ہیں، وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب خود انسان ہے۔ انسان نے سائنسی علوم کو بروئے کار لا کر نت نئی ایجادات کیے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔ دوسرا پیراگراف ختم۔ اب ہم تیسرا پیراگراف شروع کرنے جا رہے ہیں، لائن چھوڑ کے فنگر گیپ چھوڑ کے۔ موجودہ دور میں صنعتی ترقی کی وجہ سے آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کارخانوں سے نکلنے والا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے۔ استعمال شدہ پانی کھلے، یہاں تک آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، استعمال شدہ پانی کھلے میدانوں یا دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے، جس سے آبی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح کارخانوں میں استعمال ہونے والی بھاری مشینوں، گاڑیوں اور جہازوں کے شور سے صوتی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ آلودگی کی وجہ سے تمام حیوانات، نباتات اور انسان متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں آلودگی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔
اسٹوڈنٹس انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ماحول کے آلودگی چیپٹر بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس پہ ایک چیپٹر بھی ہے تو ہم انشاءاللہ وہ چیپٹر بھی پڑھ لیں گے۔ یہاں سے مضمون، یہاں تک میں نے مضمون کمپلیٹ کر لیا۔ دیکھیں آپ لوگ ایک نظر، آپ لوگوں نے بالکل اسی طرح لکھا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ فرسٹ پیراگراف ہے، دیکھیں یہ فرسٹ پیراگراف، پھر اس کے بعد دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ دوسرا پیراگراف ہے، یہاں تک ختم ہے دوسرا پیراگراف۔ پھر اس کے بعد تیسرا پیراگراف، یہاں سے شروع ہے موجودہ دور میں، یہاں سے تیسرا پیراگراف، اور یہاں تک ہمارا تیسرا پیراگراف ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مضمون ہم نے لکھ لیا۔ اب ہم اگلی کویشچن کی طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنے ساتھ یہ مضمون نوٹ کیا ہوگا۔ ہمارا اگلا کویشچن ہے، کہانی لکھیں جس سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ ہو۔ اتفاق میں برکت ہے۔ اب ہم کہانی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنے ساتھ یہ کہانی نوٹ کرتے جائیں۔ کہانی ہے کسان اور اس کے بیٹے۔ یہ ایک کہانی ہے جس میں کسان اور اس کی 3 بیٹے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کسان ان کی نااتفاق سے بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں ان کے بیٹے آپس میں اتفاق سے رہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن پھر وہ سخت بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، تو اس کی آخری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے آپس میں مل جل کر رہے۔ تو ایک دن کسان نے کیا کیا، اس نے لکڑی کا ایک گٹھا منگوایا اور اپنے بیٹوں کو بھی بلایا کہ اس تینوں بیٹے یہ لکڑیوں کی تینوں بیٹے، جب تینوں بیٹے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو باپ نے وہ گٹھا ان کو دیا کہ اسے توڑ کر دکھائے۔ تو تینوں نے باری باری کوشش کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر یہ دیکھ کر باپ نے کہا کہ اس گٹھے کو کھول کر ساری لکڑیاں الگ الگ کر کے توڑ دے۔ یہ کام تو بہت آسان تھا اور انہوں نے چند لمحوں میں ساری لکڑیاں توڑ دی۔ تو اس پر باپ نے کیا کہا، باپ نے انہیں نصیحت کی کہ دیکھو جب تک یہ لکڑیاں ایک گھٹے کی صورت میں تھی تو تم لوگ انہیں نہ توڑ سکے، لیکن جب الگ الگ ہو گئی تو آسانی سے ٹوٹ گئے۔ تو اسی طرح آپ لوگ بھی اگر اکٹھے رہو گے تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو باپ کی نصیحت کا بیٹوں پر بہت اثر ہوا اور وہ اتفاق سے رہنے لگے۔ تو آپ لوگ اسی طرح کہانی کی ہیڈنگ دیں گے، پھر لائن چھوڑ کے عنوان لکھیں گے کہ کس چیز کے بارے میں، کس کے بارے میں کہانی ہے، کسان اور اس کے بیٹے۔ آپ لوگوں نے عنوان ضرور لکھنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ لوگ عنوان نہیں لکھیں گے، نتیجہ نہیں لکھیں گے تو آپ لوگوں سے مارکس کاٹے جائیں گے۔ نیٹ ورک کرنا ہے، گندی رائٹنگ نہیں کرنی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، وہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ کسان ان کی نااتفاقی سے بہت پریشان تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے آپس میں اتفاق سے رہیں۔ ایک دن وہ سخت بیمار پڑ گیا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ اس کے بیٹے مل جل کر رہیں۔ یہاں تک پہلا پیراگراف مکمل۔ اب دوسرا پیراگراف، لائن چھوڑ کے، فنگر گیپ چھوڑ کے، ایک دن اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ کس کے ذہن میں؟ کسان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا، جو لکڑیوں کا بنڈل ہوتا ہے، لکڑیوں کا ایک گٹھا، گاف اور گٹھا منگوایا اور اپنے بیٹوں کو بھی بلایا۔ جب تینوں بیٹے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو اس نے وہ گٹھا ان کو دیا کہ اسے توڑ کر دکھائے۔ تینوں نے باری باری کوشش کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ یہاں تک دوسرا پیراگراف ختم۔ پھر تیسرا پیراگراف، یہ دیکھ کر باپ نے کہا کہ اس گٹھے کو کھول کر ساری لکڑیاں الگ الگ کر کے توڑ دیں۔ یہ کام بے حد آسان تھا اور انہوں نے چند لمحوں میں ساری لکڑیاں توڑ دیں۔ اس پر باپ نے انہیں نصیحت کی کہ دیکھو جب تک یہ لکڑیاں ایک گھٹے کی صورت میں تھی تو تم لوگ نہ توڑ سکے، لیکن جب یہ الگ الگ ہو گئیں تو آسانی سے ٹوٹ گئیں۔ اسی طرح اب آخری پیراگراف،
لائن چھوڑ کے، فنگر گیپ چھوڑ کے. اسی طرح اگر تم لوگ اکٹھے رہو گے تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. باپ کی نصیحت کا بیٹوں پر بہت اثر ہوا اور وہ اتفاق سے رہنے لگے. نتیجہ، اتفاق میں برکت ہے. نتیجہ بھی ضرور لکھیں گے اور عنوان بھی ضرور لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری کہانی مکمل ہو گئی. دیکھیے کہانی کا پہلا پیراگراف یہاں سے لے کر یہاں تک. کہانی کا دوسرا پیراگراف یہاں تک دوسرا پیراگراف ختم. پھر کہانی کا تیسرا پیراگراف یہ دیکھ کر یہاں سے چھوٹ گئے، یہاں تک تیسرا پیراگراف. پھر چوتھا پیراگراف، آخری پیراگراف. یہاں تک ہماری کہانی مکمل ہو گئی. اب ہم اگلی کوشچن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، ہمارا اگلا کوشچن ہے پرنسپل صاحبہ کے نام بس میں جانے کی درخواست. اسکول بس میں جانے کی درخواست لکھے. تو اب ہم درخواست لکھنے جا رہے ہیں. آپ لوگ اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیں. سب سے پہلے آپ لوگ اوپر کوشچن لکھیں گے، اسکول بس میں جانے کی اجازت کی درخواست. اس طرح ہیڈنگ دیں گے. پھر لائن چھوڑ کے بالکل مارجن لائن کے ساتھ ٹچ لکھیں گے، بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، الف بی پی اسکول، سین شین روڈ، سوادوات شہر. یہ بالکل ایک ہی لائن میں لے کر آنا ہے، مارجن لائن کے ساتھ بالکل ٹچ. مارجن لائن کو کراس نہیں کرنا. پھر اس کے بعد نیکسٹ لائن میں لکھیں گے بالکل بخدمت کی نیچے جناب عالیہ اور اس کے ساتھ علامت ندا. پھر جناب عالیہ کی نیچے بالکل لائن کے ساتھ ٹچ، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت پنجم پی. اب یہاں پر میں نے پی سیکشن لکھا ہوا ہے، آپ لوگ ایس بھی لکھ سکتے ہیں. جو لڑکیاں ہیں تو وہ ایس لکھیں گی. ٹھیک ہے، جو ایل سیکشن میں بچے پڑھتے ہیں تو وہ لکھیں گے ایل. تو پنجم پی کا طالب علم ہوں یا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے، پہلے ہمارا گھر اسکول کے قریب تھا تو میں پیدل آیا جایا کرتا تھا. اب ہم نے نیا گھر خرید لیا ہے جو اسکول سے بہت دور ہے تو میں پیدل نہیں آ سکتا. براہ مہربانی بالکل بخدمت جناب، اور یہ ایک ہی لائن میں ایک ہی سیکوینس میں، براہ مہربانی مجھے اسکول بس نمبر 1 میں جگہ دلوائیں. پھر کیا کریں گے، کوئی لائن نہیں چھوڑیں گے، عین نوازش ہوگی لکھیں گے. تو اس کے لیے آپ لوگ بالکل پیج فولڈ کریں گے اس طرح، اس پہ ایک لائن سے بن جائے. ٹھیک ہے، اور جب لائن بن جائے تو پھر نوازش کا الف اسی لائن پہ لکھیں گے، نوازش، اور باقی جملہ کمپلیٹ کر لیں گے. تو عین نوازش ہوگی، پھر لکھیں گے الارس. تو مارجن لائن سے اونلی فنگر گیپ آگے، یہ فنگر گیپ آگے میں نے الارس لکھا ہوا ہے. پھر نیکسٹ لائن میں لکھیں گے آپ کا فرما بردار شاگرد. تو شاگرد بالکل لائن کے ساتھ مارجن لائن کے ساتھ ٹچ. پھر اس کے بعد لکھیں گے نام. تو نام کے سامنے اپنا نام نہیں لکھیں گے، دال سال لکھیں گے. پھر جماعت پنجم لکھیں گے اور پھر اس کے بعد تاریخ. یہاں پر میں نے تاریخ لکھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر فل فنیشنگ لائن. دیکھیے یہ ہے درخواست. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ لوگوں نے درخواست لکھنی ہے اور بالکل نیٹ، گندی رائٹنگ نہیں کرنی ورنہ پھر آپ لوگوں سے مارکس کاٹے جائیں گے. اوکے اسٹوڈنٹ، ہمارا اگلا کوشچن ہے دوست کے نام خدمت خلق کی اہمیت سے متعلق خط لکھے. یہ خط ہم پہلے سے لکھ بھی چکے ہیں اور یقیناً آپ لوگوں نے اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ بھی کیا ہوگا. دیکھیے یہ ہم پہلے سے لکھ بھی چکے ہیں. اپنے دوست کو خط لکھے جس میں خدمت خلق کی اہمیت بیان کی گئی ہو. آپ لوگوں نے کویشچن اس طرح لکھنا ہوگا اور اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے. پھر خط کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ بالکل مارجن لائن کے ساتھ ادھر اس لائن کے ساتھ ٹچ لکھیں گے، اس کمرہ امتحان. پھر اس کی نیچے تاریخ لکھیں گے بالکل اس کمرہ امتحان کی نیچے. پھر نیکسٹ لائن میں آپ لوگ بالکل لائن کے مڈ میں لکھیں گے پیارے دوست. اگر دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو پیارے دوست، چچا کو خط لکھ رہے تو پیارے چچا، ماموں کو خط لکھ رہے تو پیارے ماموں، اور اس کے ساتھ علامت ندا.
پھر نیکسٹ لائن میں آپ لوگ لکھیں گے السلام علیکم، پھر علیکم کی نیچی ہے، علیکم کی نیچی ہے آپ لوگوں نے سٹارٹ لینا ہے میں خیریت سے ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا خط ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے خدمت خلق کی اہمیت کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ خدمت خلق ہماری معاشرتی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے، اور اللہ بھی ہمدرد، خیرخواہ اور دوسروں سے محبت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کے کام آنے میں انسان کی عظمت ہے۔ فرض عبادات کے بعد مخلوق خدا کی خدمت اور محبت لازم ہے، اس کے بغیر کوئی بھی مذہب مکمل نہیں ہوتا، بلکہ تمام مذاہب کی بنیاد ہی انسانیت کی خدمت پر قائم ہے۔ خدمت خلق کے لیے مدرسے بنانا، پھر نیکسٹ پیراگراف لائن نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ خدمت خلق کے لیے مدرسے بنانا، یتیم خانے قائم کرنا، زخمیوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں یا زلزلہ زدگان کی امداد کر کے ان کی بحالی کرنا ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور عبادات کا پرخلوص ذریعہ ہے۔ امید ہے کہ آپ خدمت خلق کی اہمیت کو جان چکے ہوں گے۔ والسلام لکھیں گے، آپ کا دوست، پھر دال زال لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک خط بھی ہو گیا، یہ ہم پہلے سے کر چکے ہیں، یہ ایک سرگرمی تھی جو ہم نے کی ہے پہلے سے۔ آپ لوگوں نے بالکل اسی طرح خط لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لائنز کا خیال رکھنا ہے اور نیٹنس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ ہمارا اگلا کویشچن ہے خوش خطی، 10 پیراگراف۔ تو آپ لوگ کو میں پیراگراف دے رہی ہوں، آپ لوگوں نے 10 پیراگراف خوش خط لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بک اوپن کریں، سب سے پہلے صفحہ نمبر 13 پہ آ جائیں، اور یہ والا پیراگراف اس عالم میں فاتح مکہ، تو اس چیپٹر سے پیراگراف نمبر 1 یہاں تک ختم، ٹھیک ہے۔ یہ پیراگراف آپ لوگوں نے خوش خط لکھنا ہے، اور اس طرح نہیں کہ ایک سنٹنس لکھ اور اس کو بار بار لکھتے جائے، ریپیٹ کریں گے، نہیں، بالکل اسی طرح لکھیں گے جس طرح بک میں ہے، ٹھیک ہے۔ پورا پیراگراف آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا اور خوش خط لکھنا ہوگا۔ تو فرسٹ پیراگراف یہ ہو گیا، یہ آپ لوگ نوٹ بک کے ایک پیج پہ لکھ لیں گے اور نیٹ نیٹ لکھیں گے۔ اب دوسرا پیراگراف میں آپ کو بتا رہی ہوں، دوسرا پیراگراف کتاب صفحہ نمبر 15 پہ ادھر 2 لکھے، یہ پیراگراف آپ لوگوں نے فاتح مکہ یہاں سے شروع کر کے فتح کر لیے یہاں تک، یہ دوسرا پیراگراف ہو گیا۔ پھر صفحہ نمبر 23 پہ آ جائے، یہ تیسرا پیراگراف ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بالکل نیچے ہی حضرت علی مرتضیٰ، یہاں سے چوتھا پیراگراف نیٹ نیٹ لکھنا ہے، پھر یہاں تک چوتھا پیراگراف ختم، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھا پیراگراف، پھر صفحہ نمبر 32 پہ آ جائے، یہاں سے لے کر پانچواں پیراگراف، فرسٹ پانچواں پیراگراف یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں سے لے کر چھٹا پیراگراف 6 لکھے یہاں تک، پھر کتاب صفحہ نمبر 37 نکالے اور یہاں سے شروع کرے 7واں پیراگراف یہاں تک، پھر آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 43 نکالے، یہاں سے شروع کرے 8واں پیراگراف اور ہاتھ ملایا یہاں تک، 8واں پیراگراف ہو گیا، نیٹ نیٹ آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 54 نکالے، یہاں سے شروع کرے 9 نمبر پیراگراف اور ہوتا ہے یہاں تک، 9 ہو گئے۔ اور پھر صفحہ نمبر 55 پہ سنت و حرفت، تو یہ 10 پیراگراف، تو 10 پیراگراف آپ لوگوں نے خوش خط لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ آ جائے نیکسٹ کویشچن کی طرف، صفائی سے اور خوش خط لکھے گئے کام کے نمبر دیے جائیں گے، آپ لوگوں نے نیٹ کام کرنا ہوگا۔ اب اگلا کویشچن ہے ہمارا، الفاظ کی مدد سے مندرجہ حروف کو ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال میں لکھے۔ مثال کے طور پر پہلا ہے الف، تو الف سے انار، اب دیکھیں انار لفظ میں الف پہلے آ گیا۔ اب دوسرا درمیانی میں دیکھیں ساگ، تو ساگ لفظ میں الف درمیان میں آ گیا، اور آخری میں دیکھیں کیلا، تو کیلا لفظ میں الف آخر میں آ گیا۔ تو اسی طرح بے
بے پہ میں نے آپ لوگ کے لیے بطخ میں دیکھیں بے بالکل پہلے ہے، خیبر میں بے درمیان میں ہے، کتاب لفظ میں بے آخر میں ہے۔ پھر نیکسٹ ہے تالا، تے سے تالا، تے شروع میں، تتلی تے درمیان میں، اور عورت تے آخر میں۔ پھر ہے جیم، جہاز، جیم پہلے، حجام جیم مڈ میں، اور جج جیم آخر۔ اسی طرح چوزا، کچھوا، چچا۔ دال دکان، سودا، ضد۔ ذخیرہ مذہبی، اخذ۔ ریل آخرت، سیر۔ زنجیر روزہ، روز۔ سیب انسان، بس۔ سواد صفر، فصیح، حرص۔ اسی طرح آیا متعلق، رکو۔ پھر اس کے بعد لام، لوگ، خلق، چہل۔ اس میں لام پہلے، لام مڈ میں، لام آخر۔ اسی طرح یقین، عید، گاڑی۔ اوکے سنو اب اگلے کویشچن کی طرف آ جائے۔ گھڑیوں میں موجود وقت کی مدد سے خالی جگہ پر کرے۔ آپ لوگوں نے نوٹ بک میں بالکل اسی طرح گھڑیاں بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی ٹائمنگز آپ لوگوں نے اس میں کرنے ہیں۔ اب دیکھیے میں صبح 1:30 بجے اٹھتی ہوں، گھڑی میں کیا ٹائم ہے؟ چھوٹی سوئی کو دیکھے اور بڑی والی سوئی کو دیکھے، وہ 12 پہ ہے اور چھوٹی والی 8 پہ ہے، تو کیا ٹائم ہے؟ 8 بجے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے 8 بجے اٹھتا ہوں، جو بوائز ہے لڑکے ہیں وہ اٹھتا، اور جو لڑکیاں ہیں وہ اٹھتی۔ پھر نمبر 2 ہے 2 بلینک سے، اس میں میں ڈیش سے ڈیش بجے تک سبق پڑھتی ہوں، گھڑی میں دیکھے کیا ٹائم ہے؟ دوسری والی گھڑی میں 12 بجے ہے اور پہلے والی گھڑی میں 9 بجے ہے، تو آپ لوگ لکھے میں 9 سے 12 بجے تک سبق پڑھتی ہوں۔ پھر تیسرا ہے میں ڈیش بجے دوپہر کا کھانا کھاتی ہوں، گھڑی میں دیکھیں کیا ٹائم ہے؟ 1 o'clock۔ چھوٹی سوئی 1 پہ اور بڑی والی سوئی 12 پہ، تو کیا ہے ٹائمنگ؟ 1 بجے۔ میں 1 بجے دوپہر کا کھانا کھاتی ہوں۔ نمبر 4 میں ڈیش بجے مسجد جاتی ہوں۔ اب گھڑی کی طرف دیکھیں کیا ٹائمنگ ہے اس میں؟ چھوٹی والی سوئی 4 پہ ہے اور بڑی والی 12 پہ، تو کیا ٹائم؟ 4 بجے، تو میں 4 بجے مسجد جاتی ہوں۔ اگلا ہے میں شام ڈیش بجے کھیلتی ہوں، گھڑی کی طرف دیکھیں کیا ٹائمنگ ہے اس میں؟ چھوٹی والی سوئی 7 پہ، بڑی والی 12 پہ، تو کیا ٹائمنگ ہے؟ 7۔ میں شام 7 بجے کھیلتی ہوں۔ پھر نیکسٹ ہے میں رات کو ڈیش بجے کھانا کھاتی ہوں۔ اب گھڑی کی طرف دیکھیں چھوٹی والی سوئی 9 پہ اور بڑی والی سوئی 12 پہ، تو کیا ٹائمنگ ہے؟ میں رات کو 9 بجے کھانا کھاتی ہوں۔ میں رات ڈیش بجے سوتی ہوں۔ اب گھڑی کی طرف دیکھیں چھوٹی والی سوئی 10 پہ ہے، بڑی والی سوئی 12 پہ ہے، تو میں رات 10 بجے سوتی ہوں۔ ہمارا آخری کویشچن ہے دی گئی گھڑیوں میں سوئیوں کی مدد سے موسم گرما کے 5 نمازوں کے اوقات نوٹ کر کے لکھیں۔ موسم گرما گرمی والا موسم، ٹھیک ہے، گرمی کا جو موسم ہے۔ اب سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں فرسٹ گھڑی سے، تو فجر کی ٹائمنگس ہے 4:15، چھوٹی والی سوئی 4 پہ اور بڑی والی سوئی 3 پہ، تو فجر کی ٹائمنگس ہے 4:15۔ پھر ظہر کی ٹائمنگ دیکھیں 1 o'clock، چھوٹی والی سوئی 1 پہ، بڑی والی سوئی 12 پہ۔ پھر عصر، پھر اس کے بعد عصر کی ٹائمنگ جو ہے چھوٹی والی سوئی 5 پہ اور بڑی والی 9 پہ، تو 9 5:45 پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں مغرب کی نماز، اوقات ہے چھوٹی والی سوئی 7 پہ اور بڑی والی سوئی 12 پہ، تو 7 بجے۔ اور عشاء کی نماز ہم 7:45 پہ ادا کرتے ہیں، تو 7:45 کی طرف دیکھیں بڑی والی سوئی 7 پہ اور چھوٹی والی سوئی 7 پہ اور بڑی والی سوئی
9 پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہماری ایس وی ٹی کمپلیٹ ہو گئی، لیکن اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے یاد سے آپ لوگوں نے 2 مئی کو اسکول سے مئی منتھ کی ایس وی ٹی ضرور ریسیو کرنی ہے، کیونکہ اس کے الگ مارکس ہوتے ہیں اور مارکس جو ہے ایگزام کے ساتھ پلس کیے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے نیٹ کام کرنا ہے اور ضرور کام کرنا ہے۔ اپریل منتھ کی ایس وی ٹی میں نے آپ لوگ کو ایکسپلین کر دی، انشاءاللہ مئی منتھ کی ایس وی ٹی بھی ہم اسی طرح ایکسپلین کریں گے، آپ لوگوں نے نیٹ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔